बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूहानियत और साइंस में आपकी मेज़बान तबिंदान हाजिर खिदमत है और उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और जनाब, आज जो हम आपके लिए मज़ेदार टॉपिक्स लेकर आए हैं और वो इतने दिलचस्प हैं और इतने हमारे क्लोज़ होते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना हमारे सोच में होती हैं, हमारे ख़यालात में होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो हमें पता लगे, लेकिन शायद हमारे पास अल्फाज भी नहीं होते कि हम उनको बयान कर पाएँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हमारे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं होता जो उससे रेलिवेंट हो, जो उसको समझता हो, जिसको उसके बारे में पता हो और वो हमें उसके बारे में बता सके। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एक आगाही प्रोग्राम भी है, जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और शायद आपकी बहुत सारी उलझनें जो हैं वो सुलझ जाएं। हमारे मेहमान शख्सियत हमारे साथ हैं, रूहानी स्कॉलर हैं अब्दुल वहीद निज़ामी अल अज़ीमी साहब। और लास्ट जो हमने प्रोग्राम किए उसमें बहुत अच्छा फीडबैक आया हमें, और बहुत सारे सवालात भी लोगों ने हमें भेजे कि हमें इनके बारे में भी जो है वो मालूमात हासिल करना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारा प्रोग्राम हुआ। और सर अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? सब खैरियत। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त देते हैं और इतने खूबसूरत प्रोग्राम चलते हैं जो कि हमारी ज़रूरत है, और जिसे शायद हमने बहुत देर के बाद जाकर समझा कि नहीं भाई, ये हमारी ज़रूरत है और अब इसको पूरा होना चाहिए। सर, मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो इल्म हरूफ के बारे में है। जैसे कि मैंने अपना नाम लिया, अब आपका नाम लिया। हमारे यहाँ ये भी है कि अक्सर कहते हैं कि नाम वज़नी है, तो हरूफ का और नाम का क्या किरदार है हमारी ज़िंदगी में? बहुत शुक्रिया तमिंदा। देखिए, हम रूहानी तर्ज़ों पे जब गौर व फिक्र करते हैं तो दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका नाम ना हो। दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं कि इसम हमेशा किसी जिस्म का होता है। कोई भी नाम, कोई भी चीज़ जो है हमारे सामने जब हम बोलते हैं तो उसका अक्स हमारे दिमाग के अंदर पड़ता है। तो कानून ये है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ के अंदर जो रोशनी जो हमारे ऊपर कफ़ियात मरतब करती हैं। मतलब हमने फूल का नाम लिया तो फूल का दिमाग के अंदर शक्ल सूरत बनी, तो फूल की जो कफ़ियात जो है वो हमारे ऊपर वारिद हो गई। इस तरह हमने सूरज को देखा, इस तरह हमने चाँद को देखा, इसी तरह हम पत्थर को देखा। इस तरह हम जो है किसी भी जब चीज़ का नाम लेते हैं तो उस चीज़ के अंदर जो ख़ास होते हैं तो हमारे ऊपर तारी होते हैं। जैसे मैंने फूल का नाम लिया, जब हम गुलाब का फूल कहते हैं तो इसका मतलब गुलाब के फूल के अंदर जो खसूसियात, जो कफ़ियात हैं वो हमारे ऊपर मरतब होती हैं। हमारे दिमाग के अंदर एक शफाफियत और शगुफ्तगी का एहसास होता है। इस तरह हम सूरज की मिसाल लेते हैं। सूरज के अंदर तपश होती है, रोशनी होती है, और ये तपश और रोशनी जब हमारे ऊपर पड़ती है तो इसका मतलब जब हमने सूरज का नाम लिया तो सूरज की जो ख्वास हैं वो हमारे ऊपर वारिद होते हैं। मैंने जैसे मिसाल में बात की कि लोहा भी है, पत्थर भी है, लिबास भी है। हम जो कुछ भी लफ्ज़ बोलते हैं उस लफ्ज़ के अंदर जो उस चीज़ के ख़वास होते हैं वो हमारे ऊपर वारिद होते हैं, असरअंदाज होते हैं। तो इसी तरह हम जब किसी बच्चे का नाम रखते हैं, नाम के अंदर देखा जाता है कि उसकी मानवियत और जो है उसके अंदर क्या खसूसियत है। तो उस खसूसियत और मानवियत की बना पे जब हम कोई नाम बोलते हैं तो उस नाम के साथ बच्चे के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं बच्चे का नाम रख दिया भाई, हम कहते हैं भाई नाम रख दिया भाई मेहरदीन, तो इसका मेहर का मतलब चाँद को हम कहते हैं, और उसके अंदर दीन का मतलब अल्लाह ताला की सफ़ात का हमल। ऐसा बच्चा जिसके अंदर अल्लाह ताला की सफ़ात चाँद की रोशनी की तरह निकलती है। तो देखिए, ये जब मैंने अल्फाज बोले और नाम के साथ इसकी तजीब बयान की तो उसके साथ में मेरे दिमाग के अंदर आ गए। मिसाल के तौर पे हम बोलते हैं शमसुद्दीन, तो इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह ताला का दीन है, अल्लाह ताला की सफ़ात है, उससे रोशनी जो निकल रही है वो सूरज की तरह निकल रही है। तो इसका मतलब उस बंदे के अंदर जो ख़ास है, जो उसके अंदर जो तब्दीली होगी वो नाम के सराज जो उसके अंदर इस तरह डालेंगे कि उसके अंदर से दीन की सफ़ात जो है रोशनास होगी और दीन की सफ़ात जो सामने आएगी। इस तरह आपको हज़ारों नाम मिलेंगे। तो उस नाम के अंदर जो मानवियत और उसके अंदर जो ख्वास जो है सुनने वाले के ज़हन के अंदर जो है उसके साथ मरतब करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं भाई अच्छे नामों से पुकारा जाए। जैसे अल्लाह ताला में अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के नाम जो इंतहाई हुस्न वाले हैं, इंतहाई जो है खसूसियत वाले हैं, इंतहाई जो है अफादियत वाले हैं। तो जब हम अल्लाह ताला की अस्मा की तकरार करते हैं तो उन अस्मा के सरात भी हमारे ऊपर मरतब होते हैं। तो इसी तरह हमें ये बात समझ में आ जाती है कि जब हम किसी चीज़ का नाम रखते हैं तो नाम रखने में उसके साथ जो उनके ख़वास और अफादियत जो है वो भी हमारे ऊपर मुनकशिफ होती है। तो इसलिए नाम रखते वक्त जो है शख्सियत में जो है आप अच्छे अल्फाज और अच्छी मानवियत जो है वो ज़हन में रखते हुए किसी बच्चे का नाम रखें। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा अब्दुल वहीद साहब, आपने सूरज का नाम लिया कि हम
کوئی بھی نام لیتے ہیں تو اس کی کیفیات ہم پر طاری ہوتی ہیں. تو پھر جب ہم گرمی کا احساس ہمیں ہوتا ہے, سورج واقعی میں کبھی گرمی, سورج جب ہم بات کرتے ہیں کہ آج یار بہت گرمی ہے, تو اکثر اوقات دوسرے لوگ کہتے ہیں گرمی ہے لیکن اتنی بھی تم زیادہ محسوس کر رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ کیفیات اس پر زیادہ اثر انداز ہوئی. ہاں دیکھیں, میں نے پہلے عرض کیا تھا نا, جب ہم نے سورج کا نام لیا تو سورج کے خواص اور خواص کے اندر جو اس کی افادیت ہے وہ بھی ہمارے اوپر منکشف ہو رہی ہے. تو جب ہم گرمی کا نام لیتے ہیں, مثلا اب جگہ گرمیوں میں جو ہے جب کہتے ہیں سورج بہت تیز ہے, تو اس کا مطلب روشنی کے ساتھ آپ کو گرمی کی شدت کا بھی احساس ہوگا. تو بات وہی ہوگی کہ جو ہم نام لیتے ہیں اس نام کے اندر جو خواص ہیں وہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا, آپ یہ کہا گیا, آپ نے کہا کہ نام جو ہیں ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے, اللہ فرمان الہی بھی ہے. تو یہ جو نام بگاڑ دیے جاتے ہیں, جیسے کہ ہمارے ہاں نام علی نام ہے, اس کو چھوٹو کہہ دیا, اس کو بنٹو کہہ دیا, اس طرح کے جو نام, تو کیا یہ ایک اچھی عادت نہیں؟ آپ یہ دیکھیں, بڑا اچھا سوال کیا کہ معاشرے کے اندر جب ہم کسی کا نام بگاڑتے ہیں, آپ دیکھیے کہ جس بندے نے نام بگاڑا ہے نا, تو نام کے بگاڑ کے ساتھ اس کے اوپر مرتب ہوں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچے کو جو اس کا نام رکھا گیا اس کی صحیح نام کیسے بلایا جائے, تو بولنے والے پہ اور سننے والے پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے کسی بچے کا نام بگاڑتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے دماغ کے اندر جو ہے بگاڑ کو جو ہے ڈیزائن کیا. تو جب دماغ کے اندر بگاڑ کو ڈیزائن کیا, میں نے پہلے بتایا تھا کہ اسم ہمیشہ کسی جسم کا ہوتا ہے, یعنی کہ جو الفاظ ہم تعین کرتے ہیں وہ پہلے ہمارے دماغ کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو جب ہم کسی کا نام بگاڑتے ہیں, تو نام بگاڑتے وقت ہم نے اپنے دماغ کے اندر جو ہے ان چیزوں کو جو ہے سامنے رکھتے ہوئے بگاڑ پیدا کیا, تو اس کے اثرات جب بولنے والے پہ مرتب ہوں گے. تو جب بولنے والے پہ مرتب ہوئے تو جس نے سننا تو اس کے اوپر بھی مرتب ہوں گے. تو کیا ہوا, ارد گرد کا ماحول اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اس کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو گیا. الفاظ جو ہے ایک ایسی طاقت رکھتے ہیں کہ جو ہے چیزوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیں, کائنات کے اندر حکمرانی الفاظ کی ہے, اللہ تعالیٰ نے لفظ کن بولا اور کائنات وجود میں آ گئی. آواز جو ہے سب سے پہلے وجود میں آئی, اور انسان نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی. تو آواز کے اندر جو خاصیت اور جو ہے اس کے اندر جو فہم ہوتی ہے وہ بندے کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو نام بگاڑتے وقت جو ہے اگر کوئی بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے یا اس طرح کا جو ہے استعمال میں لے کے آتا ہے الفاظ جو ہے, تو اس کے اثرات جو ہے چیزوں کے اوپر بھی پڑتے ہیں, ماحول کے اوپر بھی پڑتے ہیں, اس کی شخصیت کے اوپر بھی پڑتے ہیں, جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو جاتا ہے. بہت زبردست. ناظرین, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے نام ہمیشہ سوچ سمجھ کر اور اچھے نام رکھیں, اور ان کو بگاڑیں مت, ان کو ان کے نام سے پکاریں تاکہ ایک اچھی شخصیت جو ہے وہ نکھر کر سامنے آئے. بہت پیاری بات. جی, عبدالوحید صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہم علم الاعداد ہے, ہم لوگ ہندسوں کے نام لیتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ گیمز بھی کھیلی جاتی ہیں کہ یہ فیورٹ نمبر, اور پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا. تو یہ جو فیورٹ نمبر ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں تمیدہ, میں نے عرض کیا تھا کہ اسم ہمیشہ کسی جسم کا ہوتا ہے اور اس جسم کے خواص ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے سورج کی بات کی تھی, سورج کی شدت جو ہے تو ہم اس کی شدت کو جو ناپتے ہیں ہم اس کو جو ہے اعداد کی شکل میں ناپتے ہیں. اس طرح بخار لے لیں, اس طرح ہم جو ہے مادی جسم کی مقداریں لے لیتے ہیں, کسی چیز کی مقداریں لیتے ہیں, تو مٹیریل کا جو وزن اور حجم جو ہے اس کے اندر جو مقداریں جو ہیں اس کو وہ بھی ہمارے ذہن کے اندر ہی مرتب ہوتی ہیں. تو علم حروف اور علم الاعداد کے جو ایکسپرٹ روحانی بندوں نے جو ہے اس کی باقاعدہ کفیات اور طاقت جو ہے مرتب کی ہوئی ہے. مثلا الف کی طاقت ہم 1 کہتے ہیں, بے کی طاقت جو ہے ہم 2 کہہ دیتے ہیں, جیم کی طاقت جو ہے 3 کہتے ہیں, دال کی طاقت 4 کہہ دیتے ہیں. تو یہ جو ترتیب جو ہے, اس ترتیب کے اندر جو ہے باقاعدہ ان اعداد کی طاقت رکھی گئی ہے. تو جب ہم کوئی لفظ بولتے ہیں, اس لفظ کا مطلب یہ ہے اس کے اندر وہ طاقت آلریڈی موجود ہے, تو اس طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے علم الاعداد کے اندر جو ہے. اور علم حروف کے اندر جو ہے, جب میں نے عرض کیا تھا کہ ہر حرف جو ہے اپنے اندر ایک طاقت رکھتا ہے, ہر حرف جو ہے اپنے اندر جو ہے ایک افادیت رکھتا ہے, اور اس افادیت کی مقدار بھی ہے. اس مقدار کو جو ہے علم اعداد والے لوگوں نے اس کی مقداریں باقاعدہ روحانی طور پہ کیلکولیٹ کی ہیں, اور اس کیلکولیشن کی بنا پہ جو ہے اس کے اثرات جو ہے نوٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کا نام تابندہ ہے, تو ہم تابندہ کے نام کے ساتھ جو ہے اس کا اعداد نکالیں گے, اور اعداد کو جب جمع کیا جاتا ہے تو آخر میں جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے ہم اس کو آپ کا لکی نمبر کہہ دیتے ہیں. اور اس میں جو ہے علم الاعداد کی روح سے جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں بھئی اس اعداد کے ساتھ جو ہے آپ کی زندگی کے بہت سارے معاملات جو ہے منسلک ہیں. اب جو ہے کہ ان اعداد کو جو ہے ہم مثال کے طور پہ آپ کا اگر لکی نمبر نکلتا ہے تو اس لکی نمبر کو جو ہے ہم اپنی مادی زندگی کے اندر کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی ایک فارمولہ موجود ہے. فارمولہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, چونکہ ہر کام جو ہے اس کی اعداد میں آپ کو بتا چکا ہوں,
تو آپ دیکھیں کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کے اندر جو عادات ہیں کیا وہ آپ کی عادات کے مطابق موافقت رکھتے ہیں؟ تو اگر وہ موافقت رکھتی ہیں تو آپ وہ کام کریں تو آپ کو اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ کام کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی موافقت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی، تو اس کو اپنے ساتھ موافق کرنے کے لیے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء، اللہ تعالیٰ کی طاقتیں استعمال کرتے ہیں، اور جب اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاقتیں یا اللہ تعالیٰ کی اسماء جو ہے اثر انداز ہو جاتے ہیں تو ہر چیز جو ہے آپ کے موافق ہو جاتی ہے۔ بہت خوبصورت بات، اور یہ آج میں اس پر جو ہے وہ بالکل قائم ہو چکی ہوں، کہ قائل بھی ہو چکی ہوں کہ آپ ان چیزوں کو غور کریں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ زندگی میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ ناظرین ابھی وقت ہوا چلتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، لطف کراتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ صرف دلچسپ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی ضرورت بھی ہے۔ ہمیں نام کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا، آپ کے لکی نمبر کے بارے میں ڈسکس کیا، اور یہ یقیناً ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ مجھے آج تک اپنا لکی نمبر نہیں پتہ، مطلب کہ اگر علم اعداد کے مطابق جائیں تو نہیں، میں کبھی چوز کروں تو نمبر 1 یا نمبر 7 میں نے چوز کیا ہے ہمیشہ، تو لیکن مجھے یہ آج تک نہیں پتہ، اور میں سمجھتی ہوں اب اس پروگرام کے بعد جب مجھے بھی اویئرنیس ملی تو مجھے لگتا ہے کہ زیادتی ہو گئی ہے۔ نہیں تویندہ، میں آپ کی بات کو جو ہے آگے بڑھاؤں گا، اور میں نے جو بات پہلے دہرائی جو ہے وہ اسی بات کو جو ہے تسلسل میں بیان کروں گا۔ دیکھیں، اگر آپ کا نام تابندہ رکھا گیا تو آپ کی ایک پہچان بن گئی۔ اچھا، اگر آپ کا نام تابندہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنی شخصیت کو ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہم کسی چیز کا جب نام رکھتے ہیں تو اس چیز کی پہچان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس کی افادیت اور اس کے خواص وہ ہمارے اوپر ہمارے سامنے مرتب ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کا نام لیا تو آپ کی جو شخصیت جو ہے اس کا عکس میرے دماغ کے اندر رہے گا۔ جیسے بھی کوئی لفظ تابندہ بولے گا اور آپ کے متعلق وہ جانتا ہوگا تو آپ کے عکس، آپ کی تصویر، آپ کے خد و خال، آپ کے نقش و نگار اور آپ کے خواص جو اس کے اوپر منکشف ہو گئے۔ جیسے آپ نے سورج کی مثال دی تھی، تو سورج کے اندر جو ہے ہمیں روشنی، حرارت جو ہے وہ ہمارے اوپر طاری ہو رہی ہے۔ اگر ہم چاند کا نام لیں گے تو چاند جو ہے اس کی ٹھنڈک اور اس کی روشنی ہمارے اوپر اثر انداز ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز کی، جیسے میں نے کہا تھا، اس کی مقداریں ہیں، تو ان مقداروں کو جو ہے جب ہم نام کے ساتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس بندے کے خواص، اس بندے کی جو ہے خصوصیت وہ ہمارے سامنے باقاعدہ ایک کوانٹٹی کی شکل میں مرتب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ کتنا ذہین ہے، کتنی اس کے اندر صلاحیت ہے، کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اس کے جسمانی خد و خال کیسے ہیں، تو اس کی ان صلاحیتوں کی بنا پہ جو ہے جب ان صلاحیتوں کی مقداریں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے اعداد کے اوپر بول دیتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7، یا اس کے اندر فلاں صلاحیت ہے۔ اور اس کی آپ دیکھیں کہ ہم کسی ہمارے جو ایگزام ہوتے ہیں بچوں کے جو ہے تو اس میں بھی ہم نمبرنگ کرتے ہیں۔ نمبرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذہنی صلاحیتوں کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کے ذہن کے اندر اس علم کے متعلق کتنی صلاحیت ہے۔ تو جو استاد نمبر لگا رہا ہے یا اس نمبرنگ کر رہا ہے تو اس کے دماغ کے اندر بھی اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے، تو اس کوانٹٹی یا مقدار کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ کسی بچے کی ڈیمارکیشن کرتا ہے۔ تو قانون یہ ہے کہ ہر چیز چونکہ مقدار رکھتی ہے تو اس مقدار کو کیلکولیٹ کرنے والا روحانی بندہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کی طاقت اتنی ہے، اس کام کے لیے جو ہے اتنی مقدار چاہیے، یا اس بندے کے لیے جو ہے اتنی تعداد کے اندر جو ہے روشنیاں چاہیے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر یا آپ کا علم الاعداد اور جو آپ کی زندگی کے اندر چیزیں جو ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو رہنمائی کرتا ہے۔ تو بیسیکلی ایک بہت وسیع علم جو ہے، اور اس علم کے اندر جو ہے جتنا زیادہ ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو اس کے پس پردہ ایک لامحدود جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ اب چونکہ ہر چیز مقداروں کے اوپر جو ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کائنات کی ہر چیز مقداروں سے تخلیق کی، تو جب ہم مقداروں کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اس کی افادیت اور اس کے خواص الگ الگ ہیں۔ تو ان خواص اور افادیت کی بنا پہ جو ہے ہم کسی چیز کو میئر کرتے ہیں، اور جب کسی چیز کی طاقت کو میئر کرتے ہیں تو اس میں اعداد جو ہے وہ لازماً آ جاتے ہیں۔ تو کسی بندے کی زندگی کے اندر جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کے اندر اعداد جو ہے وہ کیا بنتے ہیں، اور اعداد جو ہے کس مسئلے کے اندر اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ اعداد کی روشنیاں جو ہے اس کی اندر کمی پیشی کی سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ ہر چیز مقداروں کے اوپر جو ہے، تو آپ کی زندگی کے اندر آنے والے جتنے بھی مسائل جو ہیں
تو ان کو حل کرنے کے لیے جو مقداریں چاہیے، جو طاقت چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اسما چاہیے، تو اس کی جو ہے ہم جو ہے تسبیحات کی شکل میں، وظائف کی شکل میں تعداد کا تعین کر دیتے ہیں. تو وہ یہ تعداد جو ہے ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے ایک معاونت دیتی ہے، روشنی دیتی ہے. تو جب ہم کسی وظیفے کی تکرار مخصوص تعداد کے اندر کرتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہے ہماری باڈی کے اوپر، ہمارے ذہن کے اوپر، ہماری روح کے اوپر، اور جو ہم کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تسبیح پڑھنے سے، اتنی دفعہ پڑھنے سے، اس کی تعداد اتنی دفعہ کرنے سے جو ہے ہمارے مسائل حل ہو گئے. تو اس کے پیچھے بھی علم الاعداد جو ہے وہ کام کرتی ہے. بہت زبردست. مجھے وحید صاحب یہ بتائے گا، بات کرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ ہمارے خیالات ہم پر کتنا اثر انداز ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، پازیٹیولی بھی اور نیگیٹیولی بھی. کہ جب ہم کسی، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کچھ سوچتے ہیں، کوئی خیال آتا ہے تو وہ خیال حقیقت میں بدل جاتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یار ہم نے سوچا تھا. تو خیالات کا کتنا اثر انداز ہوتا ہے ہماری زندگی میں؟ بیسیکلی تو کائنات اللہ تعالیٰ کا خیال ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا. تو جب ہم ارادہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذہن کے اندر، کائنات کے اندر جو خد و خال نقش و نگار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس خد و خال نقش و نگار کو کن فرمایا تو کائنات وجود میں آ گئی. تو غالب کا ایک شعر ہے کہ ہستی کے فریم میں مت آ جائیو اسد، عالم تمام ہلکا دام خیال ہے. تو یہ پوری کائنات خیال کے علاوہ کچھ نہیں. اب یہ کہ چونکہ پوری کائنات خیال ہے تو میں اپنی ذات کے اندر رہتے ہوئے ان خیالات کے اندر معنی پہناتا ہوں. اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے میں کوئی کام کرتا ہوں تو اس میں میری خواہشات ہوتی ہیں، میرا ذہن انوالو ہوتا ہے. جبکہ قانون یہ ہے کہ جب اگر آپ نیوٹرل ہو کے سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذہن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے سوچتے ہیں، پھر آپ کا ذہن جو ہے لامحدود دنیا کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے اندر لامحدود وسعت آ جاتی ہے. تو جب ذہن کی اس طرح کی ساخت ہوتی ہے تو اس کے نتائج بھی جو ہے وہ لامحدود ہوتے ہیں. اگر میں نے اپنی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے سوچا، اپنی ذات کو جب محدودیت کے اندر رہ گئے تو میرے نتائج بھی یہ محدود ہی ہوں گے. تو بیسیکلی انسان کو جو ہے اپنی سوچ کے اندر جو ہے بہت زیادہ وسعت رکھنی چاہیے. وسعت سے مراد جو ہے اس کے اندر جو ہے رحم دلی ہونی چاہیے، کسی کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس کو وہ مٹیریل سے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ باہر نکالنے کی کوشش کرے، اس کے اندر حسد، نفرت، غصہ نہیں ہونا چاہیے. جب اس طرح کی کیفیت ہو تو اس کا ذہن جو ہے اس کے اندر کائنات کے اندر جو خیالات جو ہے جو کام کر رہے ہیں اس کا رخ بندے کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہ کائنات کے اندر جو پازیٹیو روشنی جو کام کر رہی ہے، جب بندہ اپنے دماغ کے اندر نیگیٹو چیزوں کو ختم کرتا ہے تو جو پازیٹیو روشنی جو ہے اس کے اوپر جو ہے اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو انسان خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو خیال جو ہے اس کو جو ہے وہ اگر کسی بھی عمل کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو خیال ہی کام کر رہا ہے. اگر اس نے کاروبار کرنا ہے تو اس کے دماغ کے اندر کاروبار کا سب سے پہلے خیال آئے گا. اگر اس نے جاب کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کے دماغ کے اندر جاب کا خیال آئے گا. اگر اس نے کپڑے پہننے ہیں، اس نے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے خیال آئے گا. اگر یہ اس کے دماغ کے اندر خیالات آنا بند ہو جائیں تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو خیال ہی انسان کی زندگی جو ہے. اس خیال کے اندر جو ہے اگر انسان اپنے دماغ کے اندر اپنی طرز فکر کے ساتھ جو ہے پازیٹیو عمل داخل کر لے اور جو ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اٹیچ کر لے تو اس کے جو نتائج مرتب ہوں گے وہ حیرت انگیز ہوں گے کہ اس کے مادی معاملات کے اندر روحانی صلاحیتیں بھی کام کریں گی، اللہ تعالیٰ کا نظام بھی کام کرے گا. وہ اس کے اندر خوف اور غم نہیں ہوگا اور اطمینان کی کیفیت نہیں ہوگا. بہت زبردست آپ نے ایکسپلین کیا. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی خیال ناممکن نہیں ہوتا؟ ہاں بالکل صحیح. دیکھیں خیال جو ہے کائنات کے اندر تو بڑا ہوا ہے. کائنات بیسیکلی اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات، حیوانات، فلکیات، جتنی بھی ہم نام لیتے ہیں اصل میں یہ خیالات یا الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آپ جو کچھ بھی سوچتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے دماغ کے اندر کوئی چیز آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مٹیریل شے میں موجود ہے. آپ کوئی بھی ایک ایسی بات سوچتے ہیں اور جب آپ کسی بات کو سوچتے ہیں اس کا مطلب اس کا تعلق جو ہے مظاہرات کے ساتھ ہے. تو جب آپ اپنے ذہن کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کوئی معنی مفہوم پہناتے ہیں تو آپ دیکھیں چونکہ اس کا تعلق مظاہرات کے ساتھ ہے تو اس کے اثرات آپ کے اوپر جو ہے پازیٹیو ہوں گے. اس لیے خیالات کو جو ہے ممکن اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے اپنا ذہن اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رکھیں اور اس طرح جو ہے آپ کے خیالات جو ہے آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ نتائج پیدا کریں گے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہوگی. بہت زبردست. اچھا اب ہم لوگ چونکہ یہ بھی ایک بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ، لیکن کہا بھی جاتا ہے کہ جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی بھی تقدیریں ہوتی ہیں. تو یہ جو پامسٹری ہے یہ کیا ہے؟ میں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں. آپ اور ہمیں بہت سارے سوالات بھی اس کے بارے میں آئے تھے کہ آپ سے یہ پوچھا جائے پامسٹری کے بارے میں اور اس کی حقیقت کے بارے میں بیان کیجیے گا. بہت اچھا. تمہیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے
بندے کے اعمالوں کا تعلق جو ہے ہاتھوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات کی گئی ہے کہ تمہارے جو اعمال جو ہے اصل میں تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ تو جب ہم ہاتھوں کی زندگی اندر ہاتھوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہاتھوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صلاحیتیں، آپ جو بھی کام کرتی ہیں، کپڑے سیتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، مصوری کرتی ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام ہاتھوں سے کرتے ہیں، اصل میں اس کے پیچھے ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ تو جو آپ نے بات کی کہ جس کے ہاتھ نہیں ہوتے زندگی تو ان کی ہوتی ہے لیکن ان کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو جب ہم ہاتھوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اندر ہمیں لکیریں نظر آتی ہیں، مختلف ہاتھوں کی شیپ نظر آتی ہے، ہاتھوں کی اپنی ایک ساخت ہے۔ تو قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے متعلق جو ہے ایک بڑا پیارا ایک ایسی بات بتائی ہے سورہ یاسین کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا سارا ریکارڈ جو ہے آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ریکارڈ جو ہے کلام کرے گا۔ سورہ یاسین کی آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ بے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت اس دن جو ہے آپ کا منہ بند کر دیا جائے گا، تو آپ کے ہاتھ جو ہے وہ کلام کریں گے، آپ کی ہاتھ جو ہے وہ باتیں کریں گے، اور جو ہاتھ جو باتیں کریں گے نا وہ آپ کے پاؤں جو ہے اس کی گواہی دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ کلام کریں گے، اور جو پاؤں جو ہے ہم اس کو وسائل کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنی صلاحیت کو کس طرح استعمال کیا، قرآن مجید کے مطابق یہ پاؤں جو ہے اس کی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے یکسبون کا جو کسب کیا، جو کام کیے، وہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گے۔ تو جب ہم ہاتھوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو ہاتھوں کے اندر انسان اپنے دماغ کے اندر جو معنی پہناتا ہے اس کا ریکارڈ جو ہے ہمیں انسان کے ہاتھوں میں نظر آتا ہے۔ میں نے تقریباً جو ہے سینکڑوں ہاتھ دیکھے ہیں، اور مجھے ابھی تک کوئی ایسے 2 آدمی نہیں ملے جن کے ہاتھ آپس میں ملتے ہوں۔ آپ نے انگوٹھے کا تو دیکھا ہی ہوگا کہ اب کوئی بھی انگوٹھا جو ہے کسی انسان کا نہیں ملتا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اب غور سے دیکھیں تو کسی ایک بندے کا ہاتھ بھی دوسرے بندے کے ہاتھ کے ساتھ جو ہے بالکل میچ نہیں کرتا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کی زندگی الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شے جو ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو جب ہم انسان کی کسی بھی انسان کی انڈیویجولی زندگی کو دیکھتے ہیں، جب اس کا ہاتھ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس نے جو معنی پہنائے ہوتے ہیں اور معنی پہنا کے جس زاویے کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے اس کا ریکارڈ جس وہاں پہ مرتب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھوں کے اندر جو ہے انسان کی زندگی بند ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کے ہاتھوں سے جو ہے اس کا وہ منظر عام پہ آ جاتی ہے۔ تو انسان جو کچھ کرتا ہے، جو کچھ اس کی جو ہے اس کے جو حرکات و سکنات زندگی اندر جو ہے وہ باقاعدہ ہاتھوں کی لکیروں سے جو ہے باقاعدہ اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر انسان کے ذہن کی طرز فکر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے تو انسان کے ساتھ جو اس کی ہاتھوں کی لکیریں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ روحانی سسٹم کا حامل ہے اور وہ ہاتھوں کی لکیروں سے جو ہے اس کے اندر ہاتھوں کی لکیروں کے پسے پڑتا جائے ایک روحانی نظام جو ہے وہ کام کر رہا ہے۔ اگر کسی آدمی کی اپروچ جو ہے اس روحانی نظام کے اندر جو ہے تو وہ آپ کو جو ہے ایسی ایسی چیزیں بتا سکتا ہے جس میں جو ہے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے تبدیلی آ سکتی ہے، اور جو آپ کی زندگی کے اندر آنے والے مسائل یا پریشانیاں جو ہیں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہاتھوں کی لکیروں کے اندر یہ بات تو بتائی جاتی ہے کہ بھئی انسان جو ہے پریشانی کا شکار ہوگا، اس کے ساتھ یہ عوامل ہوں گے، صحت خراب ہوگی، مالی نقصان ہو سکتا ہے، زندگی کے اندر جو ہے اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں کو جو ہے کور کرنے کے لیے جو پامسٹ ہوتا ہے وہ روحانی سسٹم کا اس کا حامل ہونا ضروری ہے۔ جب وہ ہاتھ کے پسے پردہ اس زندگی کے اندر جاتا ہے جس کو غیب کہتے ہیں، اس غیب سے جو اس روشنیاں جو اس کی بندے کی زندگی کے اندر جو ہے داخل ہو رہی ہیں، ان روشنی کے اندر وظائف کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو یہ جو بہت سارے نشیب و فراز ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی زندگی تھوڑی الگ ٹائپ کی بھی ہوتی ہے کہ زیادہ پریشانیاں، زیادہ مسائل۔ تو اس دوران کیا آپ اپنے ہاتھوں کو دکھانا، پامسٹ کے پاس جانا، اور اکثر لوگ جاتے بھی ہیں، اور پھر اگر وہ کچھ عملیات بتاتے ہیں یا ایک ترتیب بتاتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں رونما کریں، ان کو لائیں تو بہتری کے معاملات ہو سکتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا مناسب ہے؟ بالکل، دیکھیں دنیا کے اندر جتنے بھی علوم جو ہیں ان علوم کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت کام کر رہی ہے۔ آپ لوہا لے لیں، لوہے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کام کرتی ہے، لکڑی لے لیں صفات کام کرتی ہے۔ آپ کوئی ایک ایسی چیز دیکھیں، اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس چیز کا استعمال، اس علم کا استعمال کس طرز فکر کے تحت ہوتا ہے۔ ڈاکٹری ہے، وکالت ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے، یہ ایک علم ہے، اور علم کا تعلق جو ہے میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہے۔ تو اگر کسی بندے کی طرز فکر کے اندر نیگیٹیوٹی ہے تو اس کا مطلب وہ علم کا استعمال غلط کر رہے ہیں۔ اگر ایک ڈاکٹر جو ہے پازیٹیو ہے، اس کے دماغ کے اندر پازیٹیوٹی ہے،
تو اس سے جو کام ہو گئے وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو گئے. میں اس کی عموماً ایک مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ کسی کا گردہ چوری کر لے یا کسی کا گردہ ٹھیک کر لے. گردہ چوری کرنے کے لیے بھی اسے سرجری کا علم چاہیے. صرف یہ ہے کہ گردہ چوری کرتے ہوئے اس نے سرجری کے علم کا جو ہے ناجائز استعمال کیا, نیگیٹو استعمال کیا. تو قانون یہ ہے کہ کسی بھی علم کے پس پردہ جو طرز فکر کام کریے وہ بظاہر اہمیت کی حامل ہے. تو روحانی علم کے اندر چونکہ پمسٹری ایک علم جو ہے, اور اللہ تعالیٰ نے, میں نے عرض کیا تھا, فرمایا کہ بھئی ہاتھ جو ہے آپ کے کلام کرے گا, پاؤں گواہی دے گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے جو پس پردہ جو روشنی کام کرے اس علم کے پیچھے جو ہے, اگر انسان کا ذہن پازیٹیو ہے تو وہ جب کوئی بندہ کسی پمسٹ کے پاس جائے گا جو پازیٹیو ہوگا, وہ سسٹم کا حامل ہوگا, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے پاس جا کے جو ہے آپ کو مفید معلومات نہ ملے, آپ کی زندگی کے اندر جو کارآمد باتیں جو ہیں آپ کو اس کی پہچان نہ ہو. وہ آپ کی زندگی کے اندر ایسی چیزیں داخل کر دے گا جس میں جو ہے آپ جو ہے پریشانی تکلیفوں سے باہر آ جائیں. چونکہ ہر انسان کی زندگی جو ہے وہ الگ الگ ہے, اور کسی کے جو مسائل یا پریشانیاں جو ہے اس کی نوعیت بھی الگ الگ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بحیثیت ہم ایک عمل کے پاس جاتے ہیں, تو اس عمل کی طرز فکر کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے یا اللہ تعالیٰ کے نظام کی روشنیاں کام کر رہی ہیں, تو جو وہ آپ کو مشورہ دے گا, جو آپ کو گائیڈ لائن دے گا, جو آپ کو تصویر بتائے گا, اس میں لازماً جو ہے آپ کے لیے بہتری ہوگی. بہت زبردست, بہت ہی لاجواب مثال کے بہت سب کچھ کلیئر کر دیا ہے وحید صاحب آپ نے نا, کہ مطلب بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں خیال ہوتے تھے کہ بھئی جن کے ہاتھ نہیں ہوتے وہ کیا کرتے ہیں, تو بڑی الگ الگ باتیں تھیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کے بعد آپ کے جو اس بارے میں خیالات ہیں وہ بہت پازیٹیو ہو جائیں گے. بڑھتے ہیں مختصر سے بریک کی طرف لوٹ کر آئیں ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی دلچسپ گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے. یقین کریں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا پروگرام ختم ہی نہ ہو. بہت ساری باتیں ہیں جو کہ پوچھنی ہے, چونکہ اب ساری زندگی آپ جن چیزوں سے آپ کو دور رکھا جاتا ہے اور پھر اچانک سے انکشاف ہوتا ہے کہ یہ تو ضروری ہے بھائی, یہ تو آپ کی زندگی کا حصہ ہے, مطلب ہمیں ہماری زندگی کے حصے سے دور رکھا گیا. اچھا وحید صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ ہیں, ہمارے آڈینس کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ ہاتھ دکھانے کے بڑے خلاف باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ کفر ہے جی, یہ تو شرک ہے, اور بہت ساری ایسے باتیں. لیکن جو ایگزامپلز آپ نے دیں کہ بھئی ڈاکٹر ہے تو یہ بھی ایک بیماری بھی, اس کو آپ بیماری بھی لے سکتے ہیں نا. تو میں چاہتی ہوں آپ وضاحت سے اس کو بیان کریں کہ کن لوگوں کو ہمیں ہاتھ دکھانے چاہیے, اور ہاتھ دکھانا میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, بس کہ ایک بیماری ہے, آپ علاج کروا رہے ہیں. ہاں تو نندا, میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جب علوم کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو اس علم کا استعمال جو ہے یا غلط یا صحیح جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو علم کا استعمال کیا گیا کیا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق تھا. تو ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن میں دو لوگوں کا تذکرہ کیا گیا, دو لوگوں کی طرز فکر بیان کی گئی. ایک وہ لوگ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں, اور ایک لوگ جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں. کائنات کے اندر جو ہے دو طرز فکر کام کر رہی ہے, دو طرح کے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو ہے. ایک تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو جو اچھے لوگ جو ہیں جن کو ہم نیک لوگ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹیچ ہے, ان کی زندگی کے اندر سے جو کام بھی ہوگا وہ ہمیشہ پازیٹیو ہوگا. اب وہ کوئی بھی علم استعمال کرے, کوئی بھی صلاحیت استعمال کرے, وہ اس کا رزلٹ جو ہے ہمیشہ وہ پازیٹیو دیں گے. اس طرح برے لوگ جو ہیں تو ان کا ذہن جو ہے برائی کی طرف زیادہ ہوگا, تو وہ چیزوں کا استعمال بھی برے طریقے سے کریں گے. مثال کے طور پہ ہم چھری کی مثال لے لیتے ہیں. چھری جو ہے ایک نیوٹرل ایک انسٹرومنٹ ہے, ایک آلہ ہے. اب اس سے آپ سبزی کاٹتے ہیں تو اب کیا ہے, گوشت کاٹتے ہیں تو کیا ہے, ہم یہ کہتے ہیں یہ پازیٹیو رخ ہے, ٹھیک ہے. اسی چھری سے ہم کسی بندے کا جو ہے گلا کاٹ دیتے ہیں, کسی بندے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں, تو وہ جو ہے اس کا استعمال کیا ہوا نیگیٹو ہوگا. جس نے چھری استعمال کی, جس ذہن سے کی, اس میں چھری کا قصور نہیں ہے, اس بندے کی طرز فکر کا قصور ہے کہ اس نے چھری کا استعمال نیگیٹو کیا. تو اسی طرح پمسٹری بھی ایک علم ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس انسٹرومنٹ کا استعمال جو ہے کسی بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا, کسی بندے کو جو ہے سکون پہنچانے کے لیے کیا گیا, یا اس کو جو اس کی مصیبت جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے جو ہے اس کے ہاتھ سے گائیڈ لائن لی گئی, اس کے ہاتھ کو اسٹڈی کیا گیا. تو جب ہم اس کا استعمال کوئی پازیٹیو کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے.
تو وہ کسی کا بھلا کر رہا ہے, کسی کے لیے فائدہ مند ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس کا اس طرز پہ ہاتھ دیکھنا جو ہے وہ نیکی تصور کیا جائے گا. تو اب یہ کہ اگر بندہ کہ بھئی یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, یا یہ چونکہ میں نے بتایا تھا کہ ہاتھ دیکھنے کے لیے آپ کا ذہن الہامی ہونا چاہیے, شرک چاہیے. تو جب کوئی بندہ الہامی طرزوں کے اندر کوئی بھی کام کرے گا, ہمیشہ وہ انسانی کے فائدے کے لیے ہوگا. عام طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی بندہ پمسٹ جو ہے وہ کیسا, بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو میں اپنے ناظرین کے لیے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ جب آپ نے کسی کو ہاتھ دکھانا ہے تو ان کے نالج کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ پہلے خود پمسٹ کا ہاتھ دیکھیں. آپ کے لیے بڑی حیرت والی بات ہوگی کہ بھئی ایک بندہ جو ہے وہ خود جو ہے اس کے پاس جا کے کہے گا پہلے وہ اپنا ہاتھ دکھائے. تو اب کسی پمسٹ کا ہاتھ دیکھنے کے لیے اس کے اندر 4 چیزیں ہونی چاہیے. اگر اس کے اندر یہ 4 چیزیں ہیں تو اس کا مطلب وہ جو پمسٹ ہے وہ پازیٹیو اپروچ کا ہے, الہامی طرزوں کو سمجھنے والا ہے, اور جو ہے وہ اس چیز کے اندر ایکسپرٹ بھی ہے. پہلی چیز کون سی ہونی چاہیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کے اس بڑی شہادت کی انگلی جو ہے اس کے نیچے جو ہے ایک کوس بنی ہوتی ہے, ایک اس کو ہم حلقہ سلیمانی کہتے ہیں. تو یہ کسی پمسٹ کی جو ہے پہچان, بہت بڑی پہچان ہوتی ہے کہ یہ وہ پمسٹری کے علم کو جانتے ہیں. یہ آپ کے جو دل کی لکیر جو ہے اور دماغ کی لکیر کے درمیان جو ہے ایک کانٹا بنا ہوتا ہے, کراس بنا ہوتا ہے. اس کراس کو جو ہے ہم نقش مکاشفہ کہتے ہیں. اگر اس کسی بندے کے ہاتھ میں نقش مکاشفہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھا پمسٹ ہے. اچھا, یہ اس کو ہم چاند کا ابھار کہتے ہیں. یہاں پہ جو ہے کوس بنی ہوتی ہے. اگر کسی بندے کے یہاں پہ کوس بنی ہوئی تو ہم اس کو کوس الہام کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ بھی جو ہے الہامی طرزوں کا حامل ہے, اور جو پمسٹ جو ہے وہ آپ کو جو گائیڈ لائن دے گا وہ بالکل صحیح ہوگی. ایک چوتھی نشانی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی انسان کی ہاتھ کی انگلیاں مخروطی ہوں, یعنی کہ پیچھے سے جڑ سے جو ہے وہ موٹی ہوں, آگے جا کے جو ہے وہ مخروطی, جیسے گاجر ہم کہتے ہیں, گاجر کی شیپ دے لیں, اگر اس کی انگلیاں مخروطی ہیں تو وہ بندہ بھی جو ہے ہاتھ جو ہے کسی کا دیکھے تو وہ پازیٹیو طرزوں پہ جو ہے اس کو صحیح رہنمائی دے سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی پمسٹ کے اندر جو ہے یہ 4 میں سے 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو وہ بندہ جو ہے الہامی طرزوں کا حامل پمسٹ ہے. اگر کسی بندے کے اندر یہ 4 چیزیں نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس کو ہاتھ نہیں دکھانا چاہیے. وہ آپ کو کیلکولیشن تو کر کے بتائے گا, آپ کو جو ہے ایسی چیزیں بتائے گا جس کا زندگی کے ساتھ کسی حد تک تو تعلق ہوگا, لیکن وہ آپ کے مسائل اور آپ کی چیزوں کو حل کرنے میں یہ معاملت کا سبب نہیں بنے گا. تو پمسٹ کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ اس علم کا ایکسپرٹ ہو. جب کوئی اس علم کی, چونکہ میں نے بتایا تھا کہ ہر علم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفات کام کرتی ہے, تو ان 4 نشانیوں کا حامل بندہ جو اس کا ذہن کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رہتا ہے. تو اس کے پاس آنے والے بندے جو ہیں جب اس کو ہاتھ دکھاتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کسی بندے سے آپ کے علم سے, آپ کی صلاحیتوں سے کسی بندے کو فائدہ پہنچ گیا تو یہ بہت بڑی نیکی ہے. ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کو آپ کے سر میں درد ہے تو یہ ایک بیماری ہے, جیسے مائیگرین کا درد ہوتا ہے اور بہت ساری بیماریاں ہیں, تو آپ اس کے علاج کے لیے کنسرننگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو اس کے اسپیشلسٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ بھی ایک ڈیزیز ہے, ہو گئی ہے تو اگر جا رہے ہیں تو مذائقہ نہیں ہے, آپ حل نکالیں. اچھا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاتھوں کی کتنی لکیریں ہوتی ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں دماغ کی لکیر, تو یہ تھوڑا سا آپ وضاحت کر دیں کہ کون کون سی لکیریں ہیں ہمارے. اچھا, چونکہ ہاتھ کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو ہاتھ کی سب سے پہلے شیپ دیکھی جاتی ہے, اس کی انگلیوں کی ساکھ دیکھی جاتی ہے, اس کی رنگت دیکھی جاتی ہے, اس کے بالوں ہتھیلی کی اسکن جو دیکھی جاتی ہے. اور ہاتھ کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں بہت سارا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کسی بندے کی زندگی کا انالیسس کرتے ہوئے جو ہے جو اس کی اللہ تعالیٰ نے مقداریں بنائی ہیں, وہ مقداروں چونکہ جو ہے اس کے ہاتھوں کے اندر بند ہے, تو ان مقداروں کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہاتھ کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے. اس کے اندر بہت سارے عوامل ہوتے ہیں, جس میں انگلیوں کے پور ہوتے ہیں, انگلیوں کی ساخت ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے ہماری دل کی لکیر ہوتی ہے, اور دماغ کی لکیر ہوتی ہے, زندگی کی لکیر ہوتی ہے, صحت کی لکیر ہے یا قسمت کی لکیر ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ میں نے سینکڑوں ہاتھ دیکھے ہیں, اور کسی ایک بندے کا ہاتھ یا دوسرے بندے کے ساتھ کبھی میچ نہیں کیا. ہر بندے کی زندگی الگ الگ ہے, اس کے مسائل الگ الگ ہیں, اور اس کی زندگی کے ساتھ جو لوازمات جڑے ہوئے ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں. تو کسی بندے کی جب ہم ہاتھ کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی شیپ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو مسائل جو ہیں اس کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اس کا حل بھی اسی کے اندر موجود ہوتا ہے. تو حل بھی اس کے اندر دیکھتے ہوئے ہم اس کو بتاتے ہیں. تو جب کوئی بندہ اس طرز کے اوپر جو ہے جب کام کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہاتھ کا مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے کسی بندے کو صحیح گائیڈ لائن نہ دے سکے اور اس کے کام نہ سکے.
بالکل نظامی صاحب، ہم نے اپنا ہاتھ تو پکا آپ سے دکھانا ہی آپ کو، لیکن یہ کہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ میرے ہاتھ کی لکیر پہ آپ کا ساتھ انٹرویو تھا، اور اتنا فروٹفل انٹرویو تھا یہ، میں سمجھتی ہوں کہ میرا سب سے، جتنے بھی میں پروگرامس کرتی ہوں ان میں سے جو سب سے میرا فیوریٹ پروگرام ہے وہ یہی رہا ہے کہ آپ کو جو نالج ملا ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے جس کو ہم بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور جب ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو ہمیں پتہ چلا کہ وحید نظامی جیسے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے، مجھے لگتا ہے سر آپ کو، آپ لوگوں پر بہت برڈن ہے، آپ پر بہت ذمہ داریاں ہیں کہ یہ پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے کہ اپنی زندگی کو مکمل کریں، زندگی کا مکمل ضابطۂ حیات سمجھیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ ازل سے چلتا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کے اندر ایک جو بات یہ ہے کہ بندے کو کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ متعارف ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق اس لیے کیا کہ وہ پہچانا جائے۔ تو انبیاء کرام، اولیاء کرام، ان کے جانشین، ان کے وارثین نے یہی کام کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنے بھی الہامی علوم جو ہے، اور بلکہ جتنے بھی دنیا کے اندر علوم جو ہے، وہ چاہے وہ سائنس کے ہوں، طبیعیات کے ہوں، اپنا معاشیات کے ہوں، آپ کو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفات ہی ملیں گی۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ جتنا زیادہ آپ کسی علم کے اندر غور و فکر کریں گے، اس علم کی ڈیپتھ کے اندر جا کے، انتہا کے اندر جا کے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ ہوگا۔ تو چونکہ دنیا کے تمام علوم کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے تفکر کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا عمل دخل ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی جو ہے وہ نیگیٹو طرزوں پہ کام نہیں کرے۔ صحیح سر، علم نجوم پہ بات کرنا چاہوں گی، علم نجوم اور الہام کیا ہے اور ان کا جو ہماری زندگیوں میں عمل دخل ہے؟ ویسے اکثر اوقات ایک چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے منہ سے کوئی بات نکالتے ہیں اور وہ پوری ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں یار اس کو تو الہام ہوا تھا۔ تو ان باتوں کا اس سے کیا تعلق ہے، اور یہ کس حد تک جو ہے وہ ہماری زندگیوں پہ اثر انداز بھی ہوتی ہیں، اور کیا یہ ہے بھی کہ نہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کا اس چیز سے اتفاق بھی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کوئی علم نجوم نہیں ہے، کوئی اس طرح سے نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ذرا وضاحت سے بتائیے۔ الہام اور علم نجوم جو ہے دونوں کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیں علم نجوم میں انسٹرومنٹ آ جاتے ہیں، ہم جس کو ہم فلکیات کہتے ہیں، اور اس میں مختلف سیارگان جو ہے، مختلف برج ہیں، تو ان برجوں کو جو ہے اور سیارگان کو جو ہے کسی بندے کی زندگی کے اندر جو ہے ہم ان کی روشنیوں کو کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس کی بڑی سمپل سی مثال ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی کوئی بچہ پیدا ہوا تو اس کا وہ کس مقام پہ پیدا ہوا اور کس وقت پیدا ہوا۔ اچھا، اب مقام اور وقت جو ہے جب کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو سیارگان جو ہے آسمانی دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں وہ سیارگان کس برج کے اندر تھے۔ تو چونکہ سیارگان کا ایک اپنا مزاج ہے، ان کی اپنے خواص ہیں، ان کی اپنی روشنی ہے، اور بروج کے اندر ان کا عمل دخل الگ الگ ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بندے کی شخصیت کا، کسی بندے کی زندگی کا جو ہے وہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، یا اس کا کام کی نوعیت کیا ہوگی، یا اس سے جو ہے کس چیز کی مدد لی جا سکتی ہے۔ چونکہ یہ کیلکولیشن ہے، اور اس کیلکولیشن میں جو ہے کوئی بندہ کسی چیز کو سامنے چیزوں کو رکھتے ہوئے پریڈکٹ کرتا ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے جب پیشین گوئی جو ہے جب کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے کیلکولیشن ہوتی ہے۔ ایک طرف جو ہے یہ سیارگان کے سارے کیلکولیشن کی ہے، جس میں وقت اور جو ہے پیدائش جو ہے وہ سامنے آ گئی، اور ارد کا ماحول اور چیزیں جو وہ بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے۔ الہام کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے، مثال کے طور پہ کسی بندے نے کوئی سوال کیا تو وہ بندہ جو ہے باقاعدہ مراقبے کے ذریعے جا کے یا جو ہے اپنی تصویرات کے ذریعے جا کے اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے، چونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی روشنیوں کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر روشنی ایک مقدار رکھتی ہے۔ اس طرح جب کسی بندے کا کوئی مسئلہ ڈسکس کیا جاتا ہے تو اس مسئلے کے اندر بھی روشنی کام کرتی ہے۔ تو ان مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ جو ہے ان روشنی سے وقوف رکھتا ہو تو وہ روشنی کی بنا پہ جو کوئی بات کرے گا تو ہم اس کو الہام کریں گے۔ الہام کی صلاحیتیں جو ہے وہ عبادت کے ذریعے، مراقبے کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے بیدار کی جاتی ہیں، چونکہ ذکر اذکار اور عبادت جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے انوارات کام کرتے ہیں۔ تو کوئی بندہ جتنا زیادہ ان روشنیوں سے، ان انوارات سے واقفیت حاصل کرے گا، الہام کی صلاحیت جو ہے اس کے اندر اتنی زیادہ ہوگی۔ اور اگر وہ کسی بندے کے متعلق، اس کے کام کے متعلق غور و فکر کرتا ہے تو ان روشنیوں کو سامنے رکھتا ہے تو اس کے متعلق جو وہ بات کرے گا ہم اس کو الہام کہہ دیتے ہیں۔ بہت خوب، بہت زبردست۔ تو وحید صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ہم لوگ الہام کے بارے میں، علم نجوم کے بارے میں بات کی، جو خواب ہوتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے بارے میں بھی بہت بات کی جاتی ہے، تو خوابوں کا ہماری زندگی میں کتنا اثر انداز ہوتے ہیں؟ بھائی دیکھیں، ہماری زندگی دو طرز پہ گزر رہی ہے۔
ایک تو ہم بیداری کے اندر زندگی گزارتے ہیں جی بالکل. اور ہمارا ایک مادی جسم ہے اور مادی جسم جو ہے مادی معاملات کو ڈیل کرتا ہے. اچھا اسی طرح سیم خواب والی زندگی ہے. جیسے مادی دنیا کے اندر ہم کھاتے پیتے ہیں, لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں, اسی طرح یہ ہے خواب والی زندگی کے اندر بھی یہی تو کام ہم کرتے ہیں, کھاتے ہیں پیتے ہیں تقاضے. لیکن اس جسم کے اندر اور خواب والے جسم کے اندر فرق ہے. جو خواب والا جسم جو ہے وہ ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہوتا ہے, وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو ہم اس مادی جسم کے ساتھ رہتے نہیں دیکھتے. مثال کے طور پہ بڑی عام کامن مثال یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس مادی جسم کے ساتھ جو ہے اپنے مرے ہوئے لوگوں کو نہیں دے سکتا. جو عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہیں وہ ان کو مشاہدہ نہیں کر سکتا. لیکن خواب والے جسم کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کے سامنے مرے ہوئے لوگ جو آ جاتے ہیں, جو عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں وہ خواب والے جسم کے ذریعے ان کے سامنے آ جاتے ہیں. اگر کسی بندے کا تعلق مزید گہرا روحانیت کے ساتھ ہو اور اس کے اندر تھوڑی سی الہامی صلاحیتیں بھی ہوں تو وہ باقاعدہ جو ہے ان مردوں کے معاملات جو ہے, ان عزیز و اقارب کے معاملات جو ہے ان سے واقف بھی آ سکتا ہے, ان کو پیغام دے بھی سکتا ہے, ان کا پیغام وصول بھی کر سکتا ہے. اور اس طرح جو ہے ہمارے اولیاء کرام جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بھی لوگ دنیا کے اندر چلے جاتے ہیں, چونکہ خواب والے جسم کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایسے مشاہدت کر سکتا ہے جس کو ہم سچے خواب کہتے ہیں یا جس کو جو ہے ہم الہام بھی کہہ دیتے ہیں. تو جو خواب اور مادی دنیا کی زندگی سیم ہے, لیکن دونوں کے اندر جو ہے ٹائم اور اسپیس کا فرق ہے. اس جسم کے اندر جو ہے ہم قائد ہوتے ہیں, یہاں پہ ہر کام جو ہے ہمیں ایک ترتیب کے ساتھ ایک سیریل کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اگر میں نے لاہور جانا ہے, لاہور سے میں نے جاپان جانا ہے, جاپان یا سعودیہ جانا ہے, تو مجھے اس کے لیے جو ہے جہاز کا انتظام کرنا پڑے گا, پاسپورٹ لینا پڑے گا, اس کے لیے مجھے بہت سارے وسائل اور جو ہے استعمال میں لانے پڑیں گے. لیکن جیسے ہی آپ خواب کی دنیا کے اندر داخل ہوئے, آپ لیٹر پتہ لگا آپ مکہ مکرمہ چلے گئے, آپ جو ہے مسجد نبوی چلے گئے یا آپ جاپان چلے گئے, تو اس جسم کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ٹائم اور اسپیس سے آزاد ہے اور جہاں کے بھی آ جائے تو وہ آ جا سکتا ہے. اگر کوئی بندہ جو ہے بیداری کے اندر رہتے ہوئے خواب والے جسم کا وقوف حاصل کر لے اور جب خواب والے جسم کو باقاعدہ جو ہے سمجھ جاتا ہے تو وہ کسی بھی خواب کی تعبیر بھی بتا سکتا ہے اور اس کے اندر الہامی طرز جو ہے اس کو گائیڈ لائن دیتی ہے کہ اس خواب کے اندر فلاں فلاں چیزیں دیکھیے. قرآن مجید کے اندر جو ہے باقاعدہ 6 خوابوں کا تذکرہ کیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی, حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا, جو شاہ مصر تھا اس نے خواب دیکھا. اچھا اب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. اچھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو 2 قیدی تھے انہوں نے خواب دیکھے, شاہ مصر کا خواب جو ہے. تو جب ہم ان خوابوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں جو ہے مستقبل کے متعلق ہے ایسے اشارات ملتے ہیں, ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ انسان جو ہے باقاعدہ مستقبل بینی کی صلاحیت خواب کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے. تو بیسیکلی خواب جو ہے روحانیت کا ایک ایسا چیپٹر جو ہے جو آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد کرتا ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خواب جو ہے علم نبوت کا 46واں باب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب کا تعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ ہے. اگر کوئی بندہ اس علم کا ایکسپرٹ ہے تو اس کے اندر علم نبوت کے اثار ہیں. بہت زبردست, بہت زبردست. اور ناظرین یہ ایسی گفتگو ہے کہ اس کے اچھا ان ٹاپکس میں اتنی جان ہے کہ میرا خیال ہے کہ وقت قلیل اور باتیں طویل والا جو ہے تو ایسی ہے تو ہمارے وقت پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی اور بہت مزیدار اور بڑے انفارمیٹو سے ٹاپکس جو ہیں اس میں ڈسکس ہوں گے. اپنی میزبان تابندار کو اجازت دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.